अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तिरिश के साथ किस्त है 29। मैं हूँ आपकी राइटर नूरा से। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी दो नावल पढ़ना चाहते हैं जो कि हैं बदकिरदार और मेरा सितमगर, आप किसी भी एपिसोड जो कि आप पढ़ रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको वहाँ के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से लिंक मिल जाएंगे, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर मेरे इश्क की कोई ऐप ही मिस है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको मैं लिंक मैंने दिया होता है, तो आपको तमाम एपिसोड मिल जाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, मैं हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में FB ग्रुप और FB अपने फेसबुक पेज का लिंक देती हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें, प्लीज़ मुझे फॉलो करें, मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे बताते रहें कि आपको नावल कैसा लग रहा है, एपिसोड आज की एपिसोड कैसी लगी। और तमाम सबका थैंक्स जो बताते हैं कि आप सबको एपिसोड पसंद आ रहा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो और कल की माज़रत कि एपिसोड नहीं दे सकी, मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन मेरी एपिसोड लिखी नहीं थी, मुझे टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने कल के दिन जो मुझे फ्री मिला मैं उसमें एपिसोड लिखती रही। तो होप उम्मीद करती हूँ आज की एपी इंशाल्लाह लॉन्ग होगी, मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि जब बनेगी तो मुझे तब पता चलेगा, लेकिन ये तो मुझे पता है कि 35 मिनट से अबव होगी। तो चलते हैं आज की एपी की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। तिरिश में किस्त 29 तहरीर नौरासिब। रमल थर थर कांपती खुद को संभालती किचन से बाहर आई थी। रिमल को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था रूहान कैसे यहाँ आ सकता है। अरमान लाला की इजाज़त के बगैर चौकीदार ने उसे कैसे अंदर आने दिया। रिमल ये सोचते हुए बाहर निकली तो नैना और रूहान को लाउंज में बातें करते देखा। रूहान नैना को अपनी बाहों के हिसार में लिए खड़ा कुछ कह रहा था। नैना रूठी रूठी उसकी बाहों में खड़ी थी। रूहान ने मुस्कुराते हुए उसके बालों में किस की थी और फिर उसे बाहों के हिसार में ही लिए बाहर की जानिब अपने कदम बढ़ाए। नैना रूहान को दरवाजे तक छोड़कर आई तो रिमल को हैरान परेशान खड़ा पाया। भाभी, ये आपके साथ कौन थे? रिमल ने हैरानगी से। ये रूहान मेरा भाई, नैना बताकर अपने रूम में चली गई थी। रिमल ने अपनी सांसों की रवानगी पर काबू पाते हुए सोफे पर बैठकर सर हाथों में घिरा लिया था। शुक्र है अरमान लाला या फिर किसी और ने रूहान को किचन में नहीं देखा था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। रिमल ने सोफे से टेक लगाकर लंबी गहरी सांस ली थी। नैना ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपनी कमर पर आइमंड लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर नैना का हाथ नहीं पहुंच रहा था। नैना ने झंझलाते हुए ट्यूब उठाकर दरवाजे पर दे मारी। अरमान खान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो ट्यूब अरमान खान के शोल्डर पर लगी। अरमान खान वो ट्यूब उठाए नैना के करीब आया जो स्लीवलेस शॉर्ट नाइटी पहने खड़ी थी। अरमान खान को देखकर नैना ने शर्म से लाल पड़ते हुए जल्दी से अपना गाउन बेड से उठाए पहनने लगी। अरमान खान ने वो गाउन नैना के हाथ से लेकर बेड पर रखा और लाइट ऑफ किए नैना को अपनी बाहों के हिसार में लिया। ये क्या कर रहे हैं मिस्टर खान? नैना ने हड़बड़ाते हुए अरमान खान को खुद से दूर करना चाहा। कुछ नहीं कर रहा, खामोश रहो। अरमान खान ने नैना को अपने सीने के साथ लगाए उसके कंधे से नाइटी का स्ट्रेप नीचे खिसकाया था। नैना की जान हवा हुई। नैना ने अरमान खान के हिसार से निकलना चाहा, मगर अरमान खान का एक हाथ मजबूती से उसकी कमर को जकड़े हुए था। अरमान खान अपना एक हाथ नैना की कमर पर फेरने लगा। मिस्टर खान, ये आप क्या कर रही हैं? नैना सरसराती आवाज़ में बोली। कहाँ दर्द हो रहा है? अरमान खान ने नैना की कमर पर हाथ फेरते हुए पूछा। जहाँ दर्द हो मुझे बताना। नैना ने शर्म के मारे अरमान खान की शर्ट को मुट्ठियों में दबोचा था और अंधेरे में अपनी आंखें ज़ोर से मीच ली थी। अरमान खान ने नैना की कमर के मुख्तलिफ हिस्सों पर अपने हाथ का दबाव डाला तो नैना की दर्द से सिसकारी निकली। अरमान खान ने वो ट्यूब उसकी कमर के दर्द वाले हिस्से पर अच्छी तरह लगाकर उसकी नाइटी का स्ट्रैप ऊपर कर दिया था और कमरे की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होने पर हेज़ल ग्रे आंखों का लाइट ब्राउन आंखों से तसादम हुआ। हेज़ल ग्रे आंखों में गुस्सा, खिफ्त और शर्म थी। लाइट ब्राउन आंखों में बेतहाशा सुर्खी थी। इन आंखों में लपकते तकाजे और जज्बात से नैना ने घबराते हुए अपनी नज़रें चुराई थीं। अरमान खान ने अभी तक नैना को कमर से जकड़ा हुआ था। अरमान खान की नर्म गर्म भाप छोड़ते सांसें नैना के चेहरे से टकरा रही थी। नैना का दिल पहलू में बेतहाशा धड़कने लगा था।
ارمان خان کی آنکھوں میں ایک جنون تھا، پیاس تھی۔ نینا نے گھبراتے ہوئے خود کو ارمان خان کے حصار سے چھڑوایا اور بیڈ سے اپنا گاؤن اٹھاتے ہوئے خاموشی سے واش روم میں چلی گئی۔ نینا کے جانے کے بعد ارمان خان نے خود پر قابو پاتے ہوئے گہرا سانس لیا تھا اور پھر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ نینا کافی دیر بعد واش روم سے باہر آئی۔ وہ ارمان خان کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ ارمان خان کو کمرے میں نہ پا کر نینا نے اطمینان کا سانس لیا تھا، مگر اسی پل ارمان خان کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر نینا کا سارا اطمینان غارت ہوا تھا، اور بیڈ پر لیٹتا دیکھ کر تو نینا کے 14 طبق بھی روشن ہو چکے تھے۔ نینا بیڈ کے پاس کھڑی آنکھیں پھاڑے ارمان خان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں پر کیوں لیٹ رہے ہیں؟ نینا نے بنا پلکیں جھپکائے پوچھا۔ ارمان خان نے تکیے کے سہارے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے نینا کو گہری نظروں سے دیکھا، جو لہو چھلکاتے چہرے کے ساتھ نروس سی کھڑی تھی۔ وہ ابھی تک ارمان خان کی کچھ دیر پہلے والی حرکت بھول نہیں پا رہی تھی۔ یہاں اس لیے لیٹ رہا ہوں کیونکہ میرے کمرے میں ریمل ہے، اور ویسے بھی میں اپنے اور تمہارے بیچ جو کچھ بھی ہے غلطی سے بھی نہیں چاہتا ریمل کو پتہ چلے، اس لیے جب تک ریمل ہے ہمیں ایک ہی کمرے میں رہنا ہوگا۔ ارمان خان اطمینان سے بولا۔ تو نینا کے سر پر جیسے بم گرا تھا۔ دیکھیں مسٹر خان، آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ یہاں پر رہے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، نینا نے سرخ چہرے کے ساتھ دھمکی دی۔ مگر ارمان خان کو یوں ہی بیڈ پر پھیلا دیکھ کر نینا نے غصے سے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے تھے۔ ارمان خان ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا نینا کو کلائی سے جکڑے دروازے کے ساتھ لگا چکا تھا۔ تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ ریمل کو ہمارے بیچ کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، مطلب کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ ارمان خان نینا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد انداز میں غرایا تھا۔ نینا نے سراسیمگی سے ارمان خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ مسٹر خان، میں گیسٹ روم میں چلی جاتی ہوں، میں ریمل کے اٹھنے سے پہلے اس روم میں آ جاؤں گی، نینا نظریں جھکائے ہی بولی تھی۔ اوہ اچھا، ریمل کی صبح فجر کی نماز کے بعد ہو جاتی ہے اور تمہاری صبح 11 بجے سے پہلے نہیں ہوتی، اسے چپ کر کے آرام سے بیڈ پر آؤ۔ اور جہاں تک تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہارے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوں، تو تم ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، تمہارے قریب آنے کے لیے مجھے کسی بہانے کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے اپنا حق تم سے وصول کرنا ہوا تو تمہاری اجازت یا رضامندی کی مجھے ضرورت نہیں، اور نہ ہی مجھے فرق پڑتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ جہاں تک بات ہے آج رات یا پھر آئندہ کبھی بھی تمہارے قریب آنے کی، تو تم میرے دل سے اتر چکی ہو۔ تمہارے وجود میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی، بلکہ میں حیران ہوتا ہوں مجھے کس چیز نے تمہاری طرف اٹریکٹ کیا تھا، ورنہ تم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ تمہیں پسند کیا جائے یا پھر تمہاری چاہ کی جائے۔ ارمان خان نے نینا کے وجود پر نظر ڈالتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ تو نینا کو آگ لگی تھی۔ ارمان خان کے لب و لہجے نے شعلے سے بھڑکا دیے تھے۔ اچھا ایسی بات ہے، تو ابھی کریم لگانے کے بہانے میرے پاس کیوں آئے تھے؟ اور پھر مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لیے کن نظروں سے دیکھ رہے تھے؟ بھول چکے ہیں یا پھر میں آپ کو یاد دلاؤں؟ نینا نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ نینا کی آواز کافی بلند تھی۔ ارمان خان کے الفاظ اسے اندر تک آگ لگا چکے تھے۔ نینا کو اپنی اہانت کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ نینا کے اس طرح جھٹپٹانے اور غصہ کرنے پر ارمان خان کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑی تھی۔ کن نظروں سے دیکھ رہا تھا میں تمہیں؟ ارمان خان نے نینا کے اور قریب ہوتے ہوئے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ آبرو اچکائے پوچھا۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ مجھے کن نظروں سے دیکھ رہے تھے؟ نینا ارمان خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے تنزیہ بولی۔ میں تو تمہیں عام نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے سب کو دیکھتا ہوں۔ ہاں، اگر یہ بات تم کچھ دن پہلے مجھ سے کہتی تو میں تمہیں اچھے سے اپنے لمح سے روشناس کراتے ہوئے احساس دلاتا کہ میں تمہیں کن نظروں سے دیکھتا ہوں، مگر اب تم میرے لیے بالکل بے ضرر ایک عام سی لڑکی ہو، جس کے میرے پاس ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذرا سے بھی اٹریکشن فیل نہیں ہوتی۔ انفیکٹ وہ عورتیں اور ہوتی ہیں جن کے بغیر ان کے شوہر ایک منٹ نہیں رہ سکتے۔ اب دیکھو میں تمہارے کتنے قریب ہوں، مگر تمہاری یہ لب مجھے بالکل اٹریکٹ نہیں کر رہے، بلکہ تمہیں دیکھ کر ایک بیزاریت سی چھا رہی ہے میرے وجود میں۔ ارمان خان نے نینا کے ہونٹوں کو فوکس کرتے ہوئے کہا۔ تو نینا ارمان خان کے حصار میں مچل اٹھی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ نے مجھے یہاں پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ نینا ارمان خان کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دھکیلتے ہوئے چیخی تھی۔
ارمان خان اس کے مچلنے پر مسکرایا تھا۔ کیا ہے نا نینا ڈارلنگ، تم میں دلچسپی ہو نہ ہو مگر تم میری عزت ہو، اور اب مرتے دم تک میری عزت ہی رہو گی، اس لیے تمہیں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ڈرامہ بند کرو اور چپ کر کے بیڈ پر آؤ، ورنہ میں اپنا حق تم سے اچھے سے وصولوں گا، اور حق وصولنے کے لیے ضروری نہیں بیوی اٹریکٹ کرے۔ ارمان خان طنزیہ مسکراتے ہوئے بیڈ کی جانا پڑا۔ نینا دروازے پر ہی کھڑی ارمان خان کی پشت کو گھور رہی تھی۔ 2 منٹ میں نینا بیڈ پر آؤ، آج اس کمرے سے باہر نکلی تو آج جو دھمکی دی اسے بلا تعامل پورا کرنے میں آر محسوس نہیں کروں گا، اور یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، تمہاری چیخیں اس کمرے سے باہر نہیں جا سکیں گی، اس لیے باہر جانے کا سوچنا بھی مت۔ ارمان خان لائٹ آف کرتا بیڈ پر کمبل اوڑھے لیٹ چکا تھا۔ نینا کافی دیر تک دروازے کے ساتھ لگی کڑی رہی، 2-3 مرتبہ ہینڈل کو پکڑا تھا مگر ارمان خان کی دھمکی یاد کر کے دروازہ کھولنے کی ہمت نہ کر سکی، اس لیے خاموشی سے قدم بڑھاتے بیڈ پر آئی اور ایک طرف بالکل بیڈ کے کارنر پر بنا کمبل لیے لیٹ گئی۔ ارمان خان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی، وہ اچھی طرح جانتا تھا نینا سے اپنی بات منوانا، اور یہ بھی جتنی بہادر بنتی ہے اتنی ہے نہیں، لیکن یہ بھی سچ تھا اسے پیار کی بات نہیں دھمکی کی بات سمجھ آتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نینا تو سو چکی تھی مگر ارمان خان بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ ارمان خان نے اٹھ کر سائڈ لیمپ آن کیا تو وہ گلابی نائٹی میں بکھرے بالوں کے ساتھ بے پرواہ حلیے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ ارمان خان نے نینا کے وجود سے نظریں چراتے ہوئے کمبل اچھی طرح نینا پر اڑایا اور کمرے سے نکلتا باہر لاؤنج میں آیا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ نینا کے ساتھ ایک کمرے میں ایک بیڈ پر نہیں سو سکتا تھا، یہ ناممکن والی بات تھی جو کسی بھی صورت میں ممکن نہ تھی۔ ارمان خان اپنی کنپٹیاں سہلاتے ہوئے صوفے پر لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا نیند اتنی جلدی اب اسے آنے والی نہیں تھی۔ ریمل انتہائی گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک سے وہی منظر اسے خواب کی صورت میں دکھائی دینے لگا۔ مجھے مت مارے بختاور لالا، میں نے کچھ نہیں کیا، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار کر حویلی کے صحن میں دفن کروں گا، تمہاری وجہ سے ہمارا عزت اچھلا ہے۔ بختاور نے اس پر اپنی بندوق تانی تھی۔ ریمل تکیے پر دائیں بائیں اپنا سر پٹکنے لگی تھی۔ فائر کی آواز ریمل کو اپنے کانوں میں محسوس ہوئی۔ ریمل ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی اور کانوں پر ہاتھ رکھا، وہ پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ ریمل نے جلدی سے سائی ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس کو منہ لگایا تھا، کانپتے ہاتھوں سے پورا گلاس وہ ایک ہی سانس میں خالی کر گئی تھی اور اٹھ کر کمرے کی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ گلاس ونڈو کھول کر ٹھنڈی ہوا اپنے اندر اتارنے لگی تاکہ اندر کی گھٹن کچھ کم ہو، مگر وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ صبح نینا کی آنکھ کھلی تو وہ ارمان خان کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ نینا بکھلاتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی مگر نینا کے بال ارمان خان کی شرٹ کے بٹن میں اٹک گئے تھے۔ نینا سرخ پڑتی اپنے بال چھڑوانے لگی مگر بالوں کی کچھ لٹیں بری طرح اٹکی ہوئی تھیں۔ مسٹر خان، نینا نے آہستگی سے ارمان خان کو پکارا مگر ارمان خان گہری نیند سو رہا تھا۔ مسٹر خان، نینا نے اس بار تھوڑی اونچی آواز میں پکارا تھا۔ ارمان خان نے اپنی آنکھیں کھولی جو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ ارمان خان ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ ریمل کے اٹھنے سے پہلے وہ کمرے میں آ گیا تھا مگر کمرے میں آنے کے بعد بھی کتنی ہی دیر نیند نہیں آئی تھی، ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے وہ سویا تھا۔ نینا کے پکارنے پر اپنی سرخ آنکھیں کھول کر نینا کو دیکھا جو اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اس کے چہرے پر جھکی اس کے بہت نزدیک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے، میرے اوپر جھکی کیا کر رہی ہو؟ ارمان خان نے نینا کو سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے خود سے دور دھکیلا تو نینا درد سے کرا اٹھی۔ مسٹر خان، میرے بال آپ کی شرٹ کے بٹن میں اٹکے ہوئے ہیں، نینا شرمندگی سے نظریں جھکائے بولی۔ ارمان خان نے بے دردی سے نینا کے بال اپنے بٹن سے چھڑوائے اور اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ارمان خان نے بڑی بے دردی سے نینا کے بال اپنے بٹن سے چھڑوائے تھے۔ نینا کی آنکھوں سے تذلیل اور تکلیف کے مارے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ نینا نے فریش ہو کر الماری سے ڈریس نکال کر زیب تن کیا اور دوپٹہ گلے میں ڈالے باہر آئی۔ ریمل لاؤنج میں ہی صوفے پر اپنی بکس لیے بیٹھی تھی۔ نینا ریمل کے پاس آ کر اس کی بکس پکڑ کر دیکھنے لگی۔ ریمل، تم کون سی یونیورسٹی میں پڑھتی ہو؟ نینا ریمل کی بکس پکڑے انہیں دیکھتے ہی پوچھنے لگی۔ ریمل نے جب یونیورسٹی کا نام بتایا
تو نینا کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ارے ریمل، میں بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، مگر حیرت ہے میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، نینا خوشگواری سے بولے۔ اچھا، ریمل کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ آپ کیا سبجیکٹ پڑھ رہی ہیں؟ ریمل کے پوچھنے پر نینا اداس ہوئی تھی۔ میں ایل ایل بی کر رہی تھی، میرا خواب تھا میں ایل ایل بی کروں، مگر اب یہ ناممکن ہے۔ نینا کی آنکھیں پل میں آنسوؤں سے لبریز ہوئی تھیں۔ ارمان خان نک سے اختیار لاؤنج میں داخل ہوا۔ ارمان خان کو دیکھ کر نینا نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ارمان خان نے غور سے نینا پر نظر ڈالی جو اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ارمان خان گہری نظر نینا پر ڈالتا ریمل کو خدا حافظ کرتا آفس چلا گیا تھا۔ ریمل نے آیت الکرسی پڑھ کر غائبانہ طور پر ارمان خان پر پھونک ماری تھی۔ نینا نے دلچسپی سے ریمل کو دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ تو میری ماما اکثر کرتی تھی، میں ذرا سا تیار ہو جاتی تھی تو ایسے ہی مجھ پر پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی۔ نینا فوزیہ بیگم کو یاد کر کے اداس ہوئی تھی۔ میں نے بھی وہی کیا ہے۔ میرے لالا کتنے اچھے دکھتے ہیں نا، کتنی اچھی پرسنالٹی ہے ان کی۔ حویلی میں سب سے زیادہ اچھی پرسنالٹی صرف میرے لالا کی ہے، ریمل ڈیروں محبت لہجے میں سمائے بولی۔ تم مسٹر خان سے بہت پیار کرتی ہو؟ نینا حیران ہوئی تھی۔ بھلا مسٹر خان جیسے انسان سے کوئی کیسے پیار کر سکتا ہے؟ ہاں، کیونکہ وہ پیار کرنے کے ہی قابل ہیں۔ سب سے اچھے جو ہیں میرے لالا، ان جیسا کوئی نہیں۔ ریمل کے لہجے میں تفاخر تھا۔ مسٹر خان اور اچھے ہیں، نینا طنزیہ مسکرائی تھی۔ تمہیں شاید اس لیے اچھے لگتے ہو، تمہارے بھائی ہیں، ورنہ ان میں پسند کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہیں صرف اپنے سے منسلک رشتوں پر اپنا حق جتانا آتا ہے، ان پر زور زبردستی کر کے اپنی مرضی چلانا آتا ہے۔ نینا کے انداز میں کافی بزاریت اور نفرت تھی ارمان کے لیے۔ ریمل حیران ہوئی تھی نینا کے لہجے میں ارمان خان کے لیے اتنی بدگمانی اور نفرت دیکھ کر۔ اس نے کل رات ارمان خان کو باہر لاؤنج میں لیٹا دیکھ لیا تھا اور یہ دیکھ کر ریمل کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ ارمان خان کل رات اسے بہت بے چین اور اضطراب میں دکھائی دیا تھا۔ نینا کے لہجے میں ڈھیروں نفرت سے ریمل کو تکلیف پہنچی تھی۔ اسے نینا بہت اچھی لگی تھی، بہت اپنی، اور ارمان خان کی آنکھوں میں بھی نینا کے لیے بہت محبت دکھی تھی۔ بھابھی، آپ بھائی کے بارے میں بہت غلط فہمی کا شکار ہیں، کافی بدگمان ہیں ان سے، ورنہ بھائی ایسے نہیں ہیں جیسا آپ سوچتی ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ ہاں، غصے کے تیز ہیں، مگر وہ بات بات پر غصہ کرنے والے مردوں میں سے نہیں ہیں۔ وہ حویلی کے مردوں سے بہت مختلف ہیں۔ یہ بات میں جانتی تھی، وہ میرے اور زرمینی کے لیے بہت اچھے ہیں، مگر آپ کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے کے ساتھ کافی سنسیئر ہیں، پھر چاہے وہ رشتہ مجھ سے جڑا ہو، بختاور لالا سے، مورے سے، یا پھر خان دادا سے۔ وہ سب کو بہت چاہتے ہیں، انفیکٹ پوری فیملی میں ان کی جان بستی ہے۔ وہ سب کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے تو خان دادا سب سے زیادہ ارمان لالا سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ ارمان لالا واقعی میں اس قابل ہیں ان سے سب سے زیادہ پیار کیا جائے۔ ریمل کی منہ سے ارمان خان کی تعریفیں نینا سے ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ اچھا، مجھے لگتا ہے ہمیں کوئی اور بات کرنی چاہیے۔ نینا بیزار ہوئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ زرمینے کون ہے؟ نینا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ریمل نے نینا کو زرمینے اور باقی سب کے متعلق بتایا۔ کیا مسٹر خان تمہارے ستیلے بھائی ہیں؟ نینا نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، آپ کو کس نے کہا کہ وہ ستیلے ہیں؟ ریمل نے پوچھا۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی تمہارے بابا نے 2 شادیاں کی ہیں۔ زرمینے اور مسٹر خان تمہاری بڑی امی سے ہیں۔ نینا نے ریمل کی بات دہرائی تھی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے، میری 2 مائیں ہیں۔ جہاں تک سگے ستیلے کی بات ہے، ارمان لالا نے تو میرے لیے وہ کیا ہے جو بختاور لالا نہ کر سکے۔ بختاور کا سوچ کر ریمل کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ تو مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، میرا نام لینا اور سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ تو مجھے جان سے ہی مار ڈالتے اگر ارمان لالا اس دن بیچ میں نہ آتے۔ ریمل بتاتے ہوئے رو پڑی تھی۔ ریمل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ کہ تمہارا اپنا سگا بھائی تمہیں مارنے پر تلا ہوا تھا؟ نینا ابھی تک سگے ستیلے رشتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ کیا بتاؤں بھابھی، یاد کرنے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے، بتانے سے تو زخموں سے خون رسنا شروع ہو جائے گا۔ ریمل کے چہرے پر بہت کرب تھا۔ ریمل کے ذہن کے پردوں پر ماضی کی یادوں کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ زرمینے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہمارا کالج میں پہلا دن ہے، یہ نہ ہو ہم لیٹ ہو جائیں۔ ریمل زرمینے کے کمرے میں آ کر چہکتے ہوئے بولی تھی۔ بس میں تیار ہوں۔ زرمینے نے جلدی جلدی اپنے لمبے بالوں کی چٹیاں بنائی اور بڑا سا سفید دوپٹہ اچھی طرح سر پر اوڑھا اور اس پر بڑی سی سفید چادر اچھی طرح خود پر لپیٹی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں زرمینے، مجھے کتنا شوق تھا کالج میں پڑھنے کا،
میں نے کہا تھا نا کہ ارمان لالا ہماری بات ضرور مانیں گے. اگر وہ مان گئے تو خان دادا کو بھی ماننا پڑے گا، ورنہ خان دادا اور بابا جان کہہ رہے تھے کہ میٹرو کر لیے گھر بیٹھو. ریمل نے منہ بنایا تھا. زرمینی ریمل کے منہ بنانے پر ہنس پڑی تھی. چلو اب تو تمہارے ارمان لالا نے اجازت دلوا دی ہے، اب کیوں منہ پر 12 بجے ہیں؟ زرمینی نے ریمل کو منہ بناتے دیکھ کر کہا. اچھا وہ صرف میرے لالا ہیں، اس دن تو تم مجھ سے کہہ رہی تھی وہ صرف تمہارے لالا ہیں. ریمل نے زرمینی کو اس کی بات یاد دلائی تھی. ہاں تو کہا تھا جب جب تم مجھ سے لڑو گی تب ارمان لالا صرف میرے لالا ہوں گے، تمہارے لالا بختاور لالا ہوں گے. زرمینی شرارتی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے زرمینی، ارمان لالا بھی تمہارے اور بختاور لالا بھی تمہارے اور باسط لالا بھی تمہارے. ریمل نے زرمینی کے آگے ہاتھ جوڑے تھے. اب چلیں باہر، رحیم کاکا ہمارا انتظار کر رہے ہیں. دونوں ہنستی ہوئی باہر گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی. گاڑی سے اترتے ہی ریمل زرمینی کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تو زرمینی نے گھور کر ریمل کو دیکھا اور اسے اشارے سے چہرہ ڈھانپنے کو کہا. ریمل نے جلدی سے اپنا چہرہ ڈھانپا تھا. دوسرے گاؤں کے سردار رئیس خان زادہ کا چھوٹا بھائی ساحر خان زادہ اپنا دل اسی پل ریمل پر ہار چکا تھا. ریمل کی ہنسی اور اس کا شاداب کھلتا چہرہ اس کا چین و سکون لوٹ چکا تھا. ساحر خان زادہ نے ہر ممکن کوشش کی تھی ریمل کو اپنے پیار کے جال میں پھنسانے کے لیے، مگر ہر کوشش بیکار تھی. ساحر خان زادہ نے کتنی دفعہ کالج میں ہی پڑھنے والی کسی لڑکی کے تھرو ریمل کو خط بھجوائے تھے. ریمل نے وہ خط بغیر پڑھے ہی پھاڑ دیے تھے. ریمل کے پاس فون نہیں تھا، اس لیے ریمل سے رابطہ کرنا ناممکن تھا. ریمل کالج میں بھی رحیم خان یا پھر اگر ارمان خان حویلی آیا ہوتا تو اس کے ساتھ آتی جاتے. ایسے میں ریمل سے ملنے کے لیے ساحر خان تڑپ رہا تھا. ساحر خان نے کالج کے گیٹ پر ریمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی دل کی بات بتانے کی کوشش کی. ریمل نے ساحر خان کو کھینچ کر ایک تھپڑ دے مارا تھا. ساحر خان کے دوست جو کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کالج کے گیٹ پر چند لڑکیاں اور گیٹ پر موجود چوکیدار نے بھی یہ منظر دیکھا تھا. گیٹ پر موجود چوکیدار ساحر خان کی حرکت پر خاموش رہا. وہ اچھی طرح رئیس خان زادہ کی پاور سے واقف تھا اور یہ بھی کہ رئیس خان زادہ کا چھوٹا بھائی عیاش طبیعت کا ہے. ساحر خان وہ تھپڑ کھا کر خاموشی سے چلا گیا، مگر وہ اپنی بے عزتی بھول نہیں پا رہا تھا. دوستوں کے اکسانے پر ساحر خان نے ریمل کو کڈنیپ کر کے برباد کرنے کا منصوبہ بنایا.